अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सियासी कशीदगी मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती ही जा रही है और तहरीक अदम एतमाद के बाद जो मामला था उसमें कहा यह जा रहा था कि जो नई एक हुकूमत बनेगी उसमें जो सियासी बेयकीनी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक नई मखलूत हुकूमत जब वजूद में आती है तो सियासी कशीदगी इस मुल्क पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ जाती है। और इस नई मखलूत हुकूमत के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो माशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम करना है, जो कि नहीं हो पा रहा है। खुद को तजर्बाकार भी कहते हैं, खुद को ये कहते हैं कि हमने कई बार इक़्तिदार भी संभाला है, लेकिन फैसले नहीं कर पा रहे हैं। और फैसले ना करने की वजह कल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दी कि इदारे हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। अगर इदारा हमारा साथ दें तो हम इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। पहले कल तक वोट को इज्जत होकर नारा लगाने वाले आज ये कह रहे हैं कि इदारे हमारा साथ दे दें। कल जो बात करते थे सिविल सुप्रीमेसी की, सिविल बालादस्ती की, वो आज जो बातें करें कि इदारे हमारे साथ दे दें। और ये सिर्फ एक जमात का गिला शिकवा नहीं है। दूसरी जानिब भी अगर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती हुई नज़र आती है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए हैं। तो सभी को इदारों से ही शिकायत हैं और जो हुकूमती जमात है उसे भी इदारों के साथ शिकायत है, जो अपोजिशन में उन्हें भी इदारों से ही शिकायत है कि हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कल जो एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया उनकी रिहाइश गाह के बाहर से। और ये महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाएगी, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ये कहना था शेरी मज़ारी का भी। इसके साथ साथ जो उनकी बेटी है ईमान मज़ारी, उन्होंने भी कहा कि एक नहायत ही भोंडे तरीके से मेरी वालिदा को गिरफ़्तार किया गया है। बल्कि उन्होंने गिरफ़्तार का तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, ये कहा गया कि अगवा किया गया है मेरी वालिदा को। और किसी किस्म की कोई पेशरफ या इससे पहले कोई इक़दामात जो थे हमें नहीं बताया गया था, बल्कि वो इससे पहले मेरी वालिदा गाँव में मौजूद थी, जो जिस हवाले से जिस ज़िमन में ये केस चल रहा था उसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो मसरूफ़ थी। लेकिन बहरहाल एकदम से गिरफ्तारी अमल में लाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने फ़ौरन उनकी रिहाई का हुक्म भी जारी किया। उसके बाद अदालत भी रात को खुली। तो बहरहाल जो अदालतें कल रात को खुली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा के लिए, अब कहीं ना कहीं ये तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए ज़ाहिर हो गया होगा कि रात को अदालतें क्यों खुलती हैं। अब वो जलसों में ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहरहाल आप जितनी भी तनकीद कर लें इदारों के ऊपर, जितने भी सवालात खड़े कर लें इन अदालतों के ऊपर, आपको रिलीफ इन्हीं से मिलेगा। दरवाज़ा आप इन्हीं का खटखटाएंगे। कल यही आपके साथ खड़े थे जिनके खिलाफ आप कल को बातें भी कर रहे थे, जलसों में तनकीद भी कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि रात को अदालतें खुल गई मेरे लिए। तो कल आपकी एक अहम रहनुमा को रिलीफ देने के लिए भी यही अदालतें खुली हैं और इन्हीं अदालतों ने आपको रिलीफ दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को ये रविश को तर्क करना होगा कि अगर फैसला उनके हक़ में आ जाए तो बेहतर है, अगर उनके हक़ में नहीं आएगा तो वो ये कह देते हैं कि इदारे बिक चुके हैं या इदारे गद्दार हो चुके हैं या फिर इदारे हमारे मुखालिफ हो चुके हैं या किसी न किसी जमात के एक वो कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम इस प्रोग्राम में तमाम सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। कल इत्तेहादियों की भी मुलाकात एक बार फिर से हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से बार बार यकीन दहानी करवाई गई है कि आप सख्त फैसले लें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसले नहीं ले पा रहे हैं और मुल्क के अंदर जिस तरह से माशी तौर पर एक बहरान की सी सूरत हाल है उससे नहीं निकल पा रहे हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल जिस तरह से एक दिगरगू वाली सूरत हाल थी, अबहम था, कशीदगी बरकरार थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, उनकी बेटी कहती हैं गिरफ़्तार नहीं किया गया बल्कि अगवा किया गया। कल अदालतों की जानिब से भी ऐसे ही कुछ रिमार्क्स आए। क्या कहेंगे, किसने गिरफ्तारी अमल में लाई? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही कहती है कि पंजाब में तो कोई हुकूमत है भी नहीं है, तो फिर किसने ये अहकाम दिए गिरफ्तारी के? देखें, अपरेंटली तो कहा जा रहा है कि महकमा एंटी करप्शन जो है उन्होंने किया और शेरी मज़ारी साहबा कहती हैं कि उनको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। ऐसी अगर कोई सूरत हाल है तो डेफिनेटली किसी भी इदारे को कोई भी अपने काम अपने मैंडेट के मुताबिक करने का पूरा हक़ है, लेकिन उसका एक ड्यू प्रोसेस है। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ तो नोटिस सर्व किया जाना चाहिए था, जो भी उसका प्रोसेस था उसको मुकम्मल होना चाहिए था, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से शेरी मज़ारी साहबा की तरफ से रिएक्शन आया और ख़ास तौर पर उनकी बेटी की जो वीडियोस जिसके ऊपर वो रिएक्शन वाली वायरल हुई हैं, आप उसको
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا، اور انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر تو ایک انتہائی اہم شخصیت کا نام لیتے ہوئے جو سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی انتہائی اہم شخصیت کا بڑے بھونڈے طریقے سے نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے اغوا کیا ہے، یہ اس کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی مذاکرہ خیز بات ہے کہ آپ ایک ادارہ اگر کام کر رہا ہے اور اگر کوئی ایلیگیشنز ہیں، کچھ چیزیں دیکھیں، یہ سیاستدان چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں، یہ کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں ہوتے، اور کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی صورتحال موجود ہوتی ہے۔ وہ کوئی 3000 کنال زمین کا معاملہ ہے اور کافی پرانا ہے۔ اس وقت شری مزاری صاحبہ کی عمر کیا ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کے والد نے کوئی ایسا کیا ہوگا یا کس نے یہ ایک پورے پروسیس کو یا اس پورے معاملے کو ایک پروسیس کے ذریعے سے، ڈیو پروسیس کے ذریعے سے اس کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو کریں۔ اور اس کے بعد میں ایک چیز اور ہے رضا کہ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے تو سب سے پہلے آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے ڈیو پروسیس مکمل ہونا چاہیے۔ اف یو فاؤنڈ گلٹی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اب جو پی ٹی آئی کے جو سیاسی مخالفین تھے ان کے اوپر کس طرح سے کیسز بنے ہیں اور کس طرح سے ان کو 2 سال 2.5 سال جو ہے وہ رکھا گیا اس کے اندر، اور کس طرح میں یہاں پہ حنیف عباسی صاحب جو راولپنڈی سے ہیں ان کا جو کیس ہے، جو ایک دوائی کے اندر جو چیز ایلیمنٹ استعمال ہونے والا ایفیڈرین، اس کو کس طرح سے کیس بنا کے اور اس کو کتنا وقت جو ہے جیل کے اندر اور سزا اور یہ ساری صورتحال ہو، اور ایک تو سیاست کے اندر یہ جو عدم برداشت اور دوسرے کو خامخواہ میں پھنسانے والے جو معاملات ہیں تو اس کو ذرا ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ مخالفت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کو سیاسی دائرے کے اندر کریں، اس کو سیاسی دائرے سے باہر مت لے کے جائیں، اس کو اس طرح سے دشمنیاں مت بنائیں۔ اور ہمارے سیاستدانوں نے انفارچونیٹلی بہت تباہ کیا ہے، ایکسٹریم پولرائزیشن ہے اس وقت معاشرے کے اندر، اور وہ نفرت انگیزی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ خدا کی پناہ آپ محلے میں چلے جائیں، شاپ پہ چلے جائیں، اگر آپ کے نظریے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا آپ کو مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو شری مزاری صاحبہ والا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا ریاکشن آیا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی جو یوتھ فورس ہے وہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہے، اور اتنی ریئیکٹیو ہے، اور سم ٹائمز کیا اکثر وہ irrational ریئیکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب اگر آپ اپنے قائد کو نبی کا اور ولی کا نعوذ باللہ ایسے کوئی درجے دینا شروع کر دیں گے جس کا پورا کریکٹر جو ہے پوری زندگی دنیا کے سامنے بالکل ایسے ہو، تو یہ ایسے معاملات ہیں رضا کہ جہاں پہ دیکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بھی تو سوال پھر بنتا ہے کہ اگر اس حکومت نے نہیں کیا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس تمام تر سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ کو واضح طور پر تمام ثبوت بھی سامنے رکھنے ہوں گے تاکہ یہ بتانا ہوگا کہ آپ کسی انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، آپ کو چیزیں بھی سامنے رکھنا پڑیں گی، خالی بیان دینے سے کافی نہیں ہوگی یہ چیزیں۔ نہیں، اب یہ بالکل صحیح بات ہے رضا، اب اس کی دیکھا جانا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے فوری طور پر جیسے یہ ٹی وی پہ خبر بریک ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ان کے رہائی کا حکم دیا ہے۔ رات کو عدالت بھی کھلی اور وہاں پہ بھی کیس وہ گیا، اور ساری وہاں سے پھر ان کو کہ ڈیو پروسیس جب مکمل نہیں ہوگا، لیکن اگر تو یعنی یہ سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر ہوتا تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا۔ ممکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شاہ کے وفادار جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر، تو کسی سرکاری افسر نے بھی ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ڈیو پروسیس مکمل کیا گیا۔ اگر ڈیو پروسیس مکمل نہیں کیا گیا تو پھر اس کا تدارک کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں اس کو کیا جانا چاہیے، لیکن سیاست کے اندر
جو عدم برداشت کا معاملہ ہے اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، انتقامی کارروائیاں ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، پرسنل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، جو بھی قانون کا راستہ ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے، افہام و تفہیم کی راہ کو اپناتے ہوئے اس ملک کو کسی طرف آپ لے کے جائیں۔ اس وقت جو ہمارا معاشی عدم استحکام ہے، خدا کے لیے سارے مل کر اس کے اوپر کم از کم چارٹر آف اکانومی ہی کر لیں، آپ کم از کم اس کے اوپر مل کر بیٹھ جائیں ساری جماعتیں، پی ٹی آئی بھی آ کے بیٹھے اور باقی جو جماعتیں ہیں۔ سے ہم تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اس موضوع سے متعلق آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا کہ جو شیریں مزاری کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے بھی الزام جو ہے وہ ایک طرف لگا دیا۔ کل خود شیریں مزاری کا جب تمام معاملے کے بعد جو ٹویٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے بھی جو جواب ہے وہ حکومت سے طلب نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی جواب اسی ادارے سے ہی طلب کیا ہے، ٹویٹ کر کے باقاعدہ ٹیگ کیا انہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے میں نے آواز اٹھائی، اب تو میں خود متاثرہ اس کی بن چکی ہوں، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، وہی چیزیں تھیں، وہ قانون کے مطابق ہوئی ہیں یہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اداروں کے اوپر یہ چیزیں ڈال دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بہت زیادہ انتشار پھیل جائے گا، لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا ان چیزوں کے اوپر جس طرح سے آپ متنازع بنا رہے ہیں اپنے تمام اداروں؟ نہیں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اپنے جلسوں کے میں کون سی زبان استعمال نہیں کی ہے اداروں کے خلاف اور ان کے سربراہ کے خلاف، اور اس طرح ساری صورتحال نون لیگ بھی کر چکی ہے، یہ سبھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ سب دیکھیں، میں یہ اگر ہم اس کو ٹون میں اگر فرق دیکھیں تو شاید ادھر تھوڑی مائلڈ ٹون ہوگی، یا لیکن نام لیے میں ادھر، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا نام نہیں لیے ہوں رضا صاحب، خیر نام لینے یا نہ لینے سے، جیسے اب ایمان مزاری نے تو نام لے کر بات کی ہے نا، اور بڑے ایک پارٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے تو باقاعدہ نام بھی لیے ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ کر رہا ہو، اور اداروں کو بھی جیسے اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب نیوٹرل ہوئے ہیں، جب چڑیاں چگ گئیں ساری کھیت، تو اب سارے کھیت چگانے کے بعد جو ہیں اگر ایسی ویسے ملتان والے جلسے میں انہوں نے نیوٹرل کا نام نہیں لیا ہے، میں تفصیلی بات کروں گے دیگر بھی امور کے حوالے سے بھی ناظرین، مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آئیں گے تو دیگر موضوعات بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، جس طرح سے کل جو صورتحال بنی شیریں مزاری کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ایکشن میں ہمیں نظر آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی، تنقید کی گئی حکومت کے اس اقدام کے اوپر، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی۔ ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کی، اور ابھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں جس طرح سے ملک کے اندر معاشی صورتحال کا سامنا ہے، اور اوورال مجموعی طور پر سامنا ہے۔ یہ نئی مخلوط حکومت کہتی ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف، اسی کی بنائی ہوئی مشکلات ہیں جو ہمارے آگے آ رہی ہیں، اور سخت فیصلے کرنے ہیں اس نئی حکومت کو، جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر کے گئی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو اس حد تک رکھنا ہے، ڈیزل کی قیمتوں کو آپ نے اس حد تک رکھنا ہے، وہ نہیں کر کے گئے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے تو آپ کو اسی معاہدے کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کر کے گئی تھی عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو جو قسط ہے جو مزید ملنی ہے وہ نہیں ملے گی۔ بلکہ یہ جو نئی مخلوط حکومت ہے وہ تو یہ بھی ارادہ رکھتی ہے، یہ بھی پلان پیش کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی جو اور امداد ہے وہ بھی پیکج آئی ایم ایف کی جانب سے ملا جائے۔ تو یہ ایک کافی مشکلات ہیں اس نئی مخلوط حکومت کے لیے، جس کے لیے بار بار اتحادیوں سے وزیر اعظم پاکستان مل بھی رہے ہیں۔ تو منیر صاحب، یہ جس طرح سے اتحادیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، سخت فیصلے کرنے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، شہباز شریف اپنی سپیڈ کے لحاظ سے یا انتظامی امور کے حوالے سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو کیوں گھبرا گئے ہیں، کیوں فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں گھبرانے کی بات تو نہیں، جس طرح کا اس وقت پولیٹیکل کرنچ ہے اور اکنامک کرنچ ہے، اصل میں یہ دونوں مل کے انہوں نے ہمارا جو سیاسی ماحول ہے اس کو کوٹ ان کوٹ دو آتشہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ گرما دیا ہے کہ اب، اور ایسی کوئی انسرٹن غیر یقینی صورتحال اس وقت ملک کے اندر ہے کہ وہاں پر کوئی فیصلہ لینا جو ہے، کوئی پولیٹیکل فیصلہ لینا، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت ظاہر ہے کہ مشکل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور لیکن جو ماہرین بات کر رہے ہیں کہ اب اس طرح کی صورتحال میں یا تو فیصلہ لیں
اور یا پھر آپ ایک طرف ہو جائیں. تو یہ ایک لیکن اب اتحادیوں سے ملاقاتیں اور ملاقاتیں اور ملاقاتیں, میرا خیال اب یہ میٹنگ کھیلنا بند کر کے جب اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے پولیٹیکل رفٹ پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر پیپلز پارٹی بھی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے تو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یا تو سب لوگوں کو مل کے ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ ہم نے اس کو حکومت کو چلانا ہے, ورنہ یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں. جیسے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کام شروع کر دیا ہے, لسٹوں کی میں جو تبدیلی اور ایڈریسز اور چیزیں وہ سارا یعنی لسٹوں کی دوبارہ تیاری اور اس کی تصحیح کا معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ چند روز میں میرا خیال ہے یہ مکمل ہو جائیں گے. لیکن سب سے بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کیا 2017 کی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے یا نئی مردم شماری ہونے کے بعد, کیونکہ اب 2017 سے ماشاءاللہ ہمارے ہاں پاپولیشن ریٹ اور پاپولیشن مائگریشن جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یا ملک سے باہر بھی اگر ہم فرض کریں تو یہ جو ہمارے ہاں مائگریشن ہے, پاپولیشن مائگریشن, یہ بہت زیادہ وہ ہے. اور پھر درمیان میں 2 سال 2.5 سال کا کرونا بھی گزرا ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہوں گی, لوگ فوت ہو چکے ہوں گے, اور وہ ان کو لسٹوں میں سے نکالنا بہت اہم بات ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ووٹ کی عمر کو پہنچ گئے ہوں گے, ان کو ان کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے. تو اور پھر جب اتنی ڈیموگرافک چینجز ہو چکی ہوں گی پچھلے 5 سالوں کے اندر, تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو کانسٹیچوئنسیز کو دوبارہ سے ری شیپ کرنا پڑے گا, بنانا پڑے گا. پھر کچھ اور جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں اس وقت, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ نئی مردم شماری کراتے ہیں اور یہ جتنی پولیٹیکل ریفارمز کا ایجنڈا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے, اس کی جو الیکشن کے انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے جو وہ انہوں نے کہا ہے, اور سیکیورٹی کے حوالے جو اس وقت صورت سیکیورٹی تھریٹس صرف ہمیں دشمنوں سے نہیں ہیں, ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے کافی سیکیورٹی تھریٹس ہیں کہ کیا ہم پرامن انتخابات کرا سکیں گے. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں ان کا دیکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیوٹرل کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ان اداروں کو انصاف پسند ہونا چاہیے, ملک پسند ہونا چاہیے, وطن پرست ہونا چاہیے. ہماری عدالتوں کو بھی, ہمارے جو فوجی ادارے ہیں ان کو بھی, اور جو کیونکہ ان کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ملک کا انحصار ہے, اگر ان کا کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہوتی ہے, کسی طرف کو جھکاؤ ہوتا ہے, تو وہ کوئی اتنا زیادہ مطلب بالکل بھی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو قانون کے مطابق, جو دستور کے مطابق ان کا کردار ہے, ان کو اسی حد تک رہنا چاہیے, وہی آئیڈیل سچویشن ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھیں, ہم رضا عباس, دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ واویلا ہوتا ہے اور بہت ساری پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہو جاتی ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر جیسے عدالتوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑے, لیکن عدالتوں کے اوپر بھی صرف آج سے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھ رہی. آج مطلب صرف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ان کے غلط ہونے کی بات ہو رہی ہے, یا کہیں پہ کوئی ایسی. یہ ایوب کہتے ہیں کہ اگر ایوب خان صاحب کی مارشل لاء کو عدالتیں ویلیڈیٹ نہ کرتیں, اپنے جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف, اگر عدالتیں ان کو ویلیڈیٹ نہ کرتیں تو اس طرح کی صورتحال سے ہم نہیں ہوتے. اگر پہلا ہی, تو اب ان کو بھی کہیں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم عدالتوں کا رول پولیٹیکل نہیں ہے, اپنے مینڈیٹ کے مطابق چلنا ہے. فوج کا ایک اپنا رول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہے, اس کو اپنے رول کے مطابق چلنا چاہیے. امریکہ میں اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے صرف پریزیڈنٹ چلاتے ہیں, کیا اس کے اندر پینٹاگون کا کوئی تعلق نہیں ہے, کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ اپنا گلوبل ایجنڈا طے کر کے نہیں بتاتی کہ ٹھیک ہے آپ کا
محترم صدر صاحب یہ آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، لیکن ہمارا اسٹریٹجک ایجنڈا تو یہ بھی ہے جو کنٹینیو ہو رہا ہے، اور یو ہیو ٹو پرسو دس اسٹریٹجک ایجنڈا. ہمارے ہاں اسٹریٹجک ایجنڈا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں رہ جاتا ہے، اور ہمارے اسٹریٹجک ایجنڈے کا جو امپیکٹ ایکچولی آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا، بڑا اس کا بھی نیگیٹو آ جاتا ہے. ہماری جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ہمارے سیاستدانوں کا، اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم نیوٹرالٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے، ہم میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق، اسکوپ آف ورک کے مطابق اور اسٹریٹجیکلی پاکستان کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور سیاستدانوں کو لائن آف ایکشن دینے کی بھی ضرورت ہے، اور کہیں کسی طرح سے عوام کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کی طرح سیاست کی جاتی ہے. ری ایکٹیو پالیٹکس جو ہے دیٹ از ہارمفل ٹو دی کنٹری. لیکن اگر دیگر ممالک کے حوالے سے، بالخصوص اگر آپ نے بات کی امریکہ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، یہ ٹھیک ہے پینٹاگون کا کردار ہوتا ہے، تمام ان کی ایجنسیز کا ان کی حکومتوں کو اس کے اندر ایک واضح طور پر ایک رول ہوتا ہے، لیکن شاید اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنی مدت کو مکمل بھی کیا کرتی ہیں. یہاں پر جس طرح قسم کے جو تجربات ہوتے ہیں کہ ایک حکومت اگر آتی ہے، عوام کا مینڈیٹ اس کو حاصل ہوتا ہے، تو ہر 2 یا 3 سال بعد جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال ہو جاتی ہے، ایک تعیناتی کو ہی لے کر ہو جاتی ہے، اور ایسی بے یقینی پھیلتی ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر نئی حکومت آ جاتی ہے، پھر اس کو گرانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو اس کردار کے اوپر یہ میں اور آپ نہیں بلکہ یہی سیاسی جماعتیں، یہ اسٹیک ہولڈرز ہی بات کرتے ہیں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ میں نے خود نون لیگ کے اہم رہنما سے بات کی کہ ہم کیوں نہیں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ایک ادارے کی جب تعیناتی ہوتی ہے اس کے لیے ایک فارمولہ بنا لیں، جیسے کہ ججز کے بارے میں ہے، تو جب بھی تعیناتی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پوری حکومت ہی بے یقینی کی صورتحال ہو جاتی ہے، جس کے اثرات ایسے نکلتے ہیں کہ اس حکومتوں کو گھر ہی جانا پڑتا ہے. تو اس طرح کے کردار ہمیں دیگر ممالک کے حوالے سے بہت کم ہی ملا کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، اور واضح طور پر جس طرح آپ نے کہا کردار ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ملک کے ساتھ ہی ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم الگ سے بھی ایک پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میرا ابھی یہ جو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے 5 سے 10 دنوں کے اندر کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ اگر مذاکرات نہیں ہوتے، کیونکہ انصار عباسی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کی خبر بھی آئی کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام مذاکرات کے بہتر نتائج سامنے نہ آئے تو اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے اس حکومت کی جانب سے. یہ تو خیر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے جو حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک کہتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ کہہ لیں، آن کیمرہ ابھی انہوں نے شاید اس طرح کی ڈائریکٹ بات نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تو ان کے پاس فیول ہوگا ملک کو چلانے کے لیے تو وہ چلائیں گے، ورنہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ایک بات اور بہت زیادہ چانسز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے جتنی کڑی شرائط آئی ایم ایف رکھ رہی ہے اور جو پہلے شرائط رکھی گئی ہیں، اب جو پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اتنی کڑی شرائط انہوں نے مان لی تھیں، اب وہ بھی ہیں اور کچھ اور شرائط بھی آنے والی ہیں. اب جب یہ ایکومولیٹ ہو جائیں گی، اتنی سخت شرائط ہو جائیں گی، تو کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ جن سے ووٹ لینا ہے ان کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام کر لیں اور وہ اپنے کریڈٹ پہ لے جائیں کہ ہم نے اتنی سخت شرائط کو پہ قرضہ لیا تھا اور ملک کو چلانے کی کوشش کی تھی. اب زیادہ قرینِ قیاس یہ ہے، اب جو ایک ہم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جتنے ماہران معیشت ہیں، جن سے وہ سب کو اکٹھا کر کے سر جوڑ کے ان کو بیٹھنے کو کہا گیا ہے. اور پچھلے دنوں تو افواہیں بھی چل رہی تھیں ایک نام کے اوپر کہ ان کو نگران وزیر اعظم اس خاتون کو وزیر اعظم خاتون کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، اور ان کے کچھ جو مالی معاملات تھے ان کے بزنس کے، ان کو بھی تھوڑی سی گرین چٹ ملی ہے. ان کے مالی معاملات دوبارہ مین سٹریم کہہ لیں یا چلنا شروع ہوئے ہیں. اسی طرح شوکت ترین صاحب اور دوسرے مفتاح اسماعیل، اور یہ مطلب آپس میں
ان لوگوں کی ملاقاتیں جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ تو کوک اپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کچھ نہ بیک کچھ ہو یارڈ رہا ہے. میں. اس کے حوالے سے تفصیلی بات آپ ضرور کیجیے گا، مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کے اوپر. جس طرح سے عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہی ایک واضح طور پر ایک تاریخ آ جائے گی لانگ مارچ کی. لیکن کل جو شیریں مزاری والا جو تمام تر جو معاملہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کل میں لانگ مارچ کی کال دے دوں گا، اور ممکنہ کوشش ہے یعنی آج کے مناسبت سے وہ کال دے دیں گے. اور بظاہر طور پر یہی لگ رہا ہے کہ 25 یا 29 یا پھر انہی کے درمیان میں کوئی ایسی تاریخ نکل آئے گی، اور پشاور سے فیصلہ آئے گا کہ آپ نے اسلام آباد کب آنا ہے، اور تمام کارکنان کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. لیکن منیر صاحب، سوال وہی ہے کہ جس طرح سے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کو تو جاری رکھے ہوئے ہے، لاکھ اختلافات بھی اگر کرنے والے کریں، لیکن یہ بات تو تسلیم کرنا پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس حد تک اپنے دباؤ کو بڑھایا ہے، اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے، اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جس کے اثرات اس نئی مخلوط حکومت کے اس اقدام سے بھی آپ لگا لیں کہ فیصلے ہی نہیں کر پا رہے ہیں اتنے، یعنی یا تو کہہ لیں کہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یا پھر پریشر میں ہیں، کوئی فیصلے نہیں کر پا رہے. ایک طرف یہ سیاست ہے، دوسری جانب شیخ رشید صاحب افواہوں کی سیاست کر رہے ہیں، ابہام کی سیاست کر رہے ہیں کہ تمام تو جو معاملہ تھا اب یو ٹرن لے لیا گیا ہے، بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں، اور نگراں وزیر اعظم کے لیے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں. اور ایک صحافی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اداروں سے پوچھا کہ ایسے کوئی انٹرویو چل رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. تو پھر اداروں کو چاہیے کہ وہ بھی واضح آ کر بتا دیں کہ ہمارے ترجمان ہے کون ہے اور کون نہیں ہے، تاکہ یہ ملک کے اندر کم از کم یہ جو ابہام کی جو سیاست کی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. رضا، آپ نے دو باتیں کی. ایک تو پی ٹی آئی پالیسی، پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے، اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ عمران خان جلسے کرنے اور ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے، چاہے جھوٹ پر مبنی ہو، وہ اس کی ماحول اس کے لیے وہ بنا لیتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے. لیکن جب دوسری طرف جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا جانا، ملکی معاشی عدم استحکام کو دیکھا جانا، اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو آگے ایک سوشل رفٹ پیدا ہو رہی ہے اور سوشل پولرائزیشن جو بڑھ گئی ہے، عمران خان کو اپنی سیاست کرتے ہوئے اس چیز کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے. ایک بیانیہ جو پچھلے دنوں آیا تھا کہ عوام جو ہے وہ سری لنکا والی صورتحال پیدا کر دیں گے یا اسی، تو اس میں جب اس طرح کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے گھر ور اور دوسری چیزیں، اور آپ کے اتحادیوں اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کی بھی گھر یہیں پر ہیں، اور بہت بڑی کنفرنٹریشن، سوشل کنفرنٹریشن جو ہے وہ مجھے تو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور کوئی اگر ٹمپریچر کول ڈاؤن نہ ہوا تو دونوں طرف کے لوگ، اب ایک طرف 68% ہے، ایک طرف 32% ہے، اب معاملات بہت زیادہ مخدوش ہو سکتے ہیں. ایک بات، فیصلے نہ ہونے کی وجہ یہ عمران خان کا سیاسی دباؤ نہیں ہے، یہ تو آپ اور سارے لوگ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا ہے. معاشی عدم استحکام جو ہے، بنیادی پریشر تو وہ ہے، اور اس میں اگر آپ بڑے فیصلے لیتے ہیں، سخت فیصلے لیتے ہیں، تو ان کی ریپوٹیشن جو عوام کے اندر بنے گی وہ ہے. یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے. لیکن اداروں کے اوپر جس طرح سے ایک پریشر بڑھا رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ایک تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا نام لے کر ان کو کر کے، اور پھر میں عجیب سی ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے، فوج یا اسٹیبلشمنٹ واٹ ایور جو بھی ہم کہیں، ان کو نام دیں، مختلف نام دیے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک نیا نام نیوٹرل بھی آ گیا ہے. تو ان کو اپنے پولیٹیکل ایجنٹس ٹھیک رکھنے چاہیے، کم از کم کوئی دماغ والے پولیٹیکل ایجنٹ رکھ لیں. یہ شیخ رشید، فواد چودھری جو خود منہ سے کہتے ہیں کہ ہم گیٹ 4 کے سیاستدان ہیں، تو خدا کے لیے گیٹ 4 کے سیاستدان اگر آپ نے رکھنے ہیں تو جیسی عوام ویسے سیاستدان نہ رکھیں، کوئی ایسے کوئی دماغ والے رکھیں جو آپ کی ریپوٹیشن کو ٹھیک رکھیں. اور آپ کا جو لیکن وہ کہتے ہیں نا ہمارے کوئی ہے نہیں ہے، ہم تو خود ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ادارے کے اندر بنا ہوا ہے پورا ادارہ، وہی ترجمانی کر رہا ہے. تو پھر آپ شیخ رشید کا منہ کیوں نہیں بند کراتے؟ فواد چودھری کا منہ کیوں بند نہیں کراتے؟ شیخ رشید صاحب تو کافی حد تک کہہ چکے ہیں کہ میں ایسی کوئی بات کر دیتا ہوں، پھر فون کال آتی ہے
مجھے سختی سے منع بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اب ہم کی سیاست کرتے ہیں، اس میں وہ کتنی ابہام بار کی روکیں گے، سیاست وہ کرتے کتنی ہیں بار نا، روکیں گے مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو آپ بیوقوف بنائے رکھیں، شیر آیا شیر آیا شیر، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ شیر نہیں آیا، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی پولیٹیکل پریڈکشنز ہیں وہ نہیں ثابت ہوئی، لیکن بہرحال کسی دن تو کوئی پولیٹیکل پریڈکشن جو ہے وہ ثابت ہو جانی ہوتی ہے۔ ببانگ دہل نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کا اور اداروں کا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں گیٹ 4 کا ہوں، میں گیٹ 4 کا سیاستدان ہوں، تو پھر کوئی ایسی سنب تو کیا جانا چاہیے نا کہ آپ ان کا نام لے کے کس طرح کا پولیٹیکل کیوس کریٹ کر رہے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب کی اگر پوری سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں، اب وہ مطلب ہم اسمبلی کے اندر لوٹوں کی بات کرتے ہیں تو اسمبلی کے باہر بھی لوٹوں کی بات ہونی چاہیے، اور کوئی تدارک کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اب میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اب جو جتنا پولیٹیکل کیوس پیدا ہو چکا ہوا، سب سے پہلے اس گند کو صاف کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا جو ایک رول ہے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری اینڈ نیشن وہ ان کو کرنا پڑے گا، اور ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہم دیکھیں، ہم اگر سیاست کے اوپر نظر ڈالیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل یہی بات کسی حد تک شاید مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو لاڈلے نہیں رہے ہیں بلکہ وہ عوام کے لاڈلے ضرور رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کی خدمت بھی کی ہے، لیکن عمران خان صاحب کچھ اداروں کے بڑے لاڈلے ہیں، جتنی سخت باتیں انہوں نے حالیہ دنوں میں کی ہیں، اگر یہی باتیں ہم لوگ کر لیتے تو ابھی تک ہماری جو لاشیں ہیں وہ چوکوں کے اوپر لٹکی ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے فیڈ بیک یا فیڈ مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، ایک چیز یہ مریم نواز صاحبہ کے اکثر بیان سے میں کوئی زیادہ متفق نہیں ہوتا، وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے بیان بازی کی، نام لیے چیزیں، تو ان کے اگر آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں پروسیس جو ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن موجود رہی ہے۔ ان کے مالی معاملات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ٹھیک ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس وقت صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن جتنا عمران خان نے بات کی اس کے اوپر ہمیں کوئی ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طرح سے یا ایٹ لیسٹ ریئیکشن بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب جو ہم یا عوام لے رہے ہیں صاف طور پر، اور اگر آپ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی بات دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہماری حکومت چلی گئی ہے، لیکن ہم 2/3 میجورٹی کے لیے گئے ہیں، اپنی ایک پولیٹیکل ہائپ کریٹ کرنے کے لیے۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سینئر تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔